बोलो कौन बचाएगा पाकिस्तान, बोलो कौन बचाएगा पाकिस्तान, हम सब मिलके इमरान खान, हम सब मिलके इमरान आगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत अच्छा गेटअप किया हुआ है, कहाँ से तशरीफ लाई हैं? पेशावर हैदराबाद से शायद नाज मुजाहिदा PTI। तो क्या जज्बा है जो आपको इधर ले आया है? जज्बा इमरान खान से तो पूरी दुनिया प्यार करती है, तो हमारा ये जज्बा है कि वो अपने सिर्फ पाकिस्तानियों को भी नहीं, पूरे उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठे करने के लिए उसने जो कदम उठाया है, तो लोगों ने महंगाई का सब कुछ वो बुला दिया। आज सब एक है, आज सब एक है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये सब इमरान खान से प्यार करने वाले लोग आ रहे हैं, और ये पेशावर से, लाहौर से कोई ये नहीं देखता कि मुझे कितना मुश्किल है। या रमज़ान है, इस रमज़ान के पाक महीने में हम दिन रात उनके लिए दुआ करते हैं। इमरान खान आपके लिए क्या मानी रखते हैं? आपने ऐसा सवाल किया जिसका मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। आपने मतलब इमरान खान क्या, आप इस तरह कैसे कह सकते हैं कि इमरान हमारे लिए, इमरान खान तो हमारी जान है, हमारी बका है, वो उम्मत मुस्लिमा का वो बका है। हाँ, इमरान खान की वजह से पाकिस्तान मतलब अपने बुनियादों पे खड़ा हुआ है। इससे पहले हम ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, हम अमेरिका के ग़ुलाम थे, हम हिंदुस्तान के ग़ुलाम थे, हम बहुत सारे जो गैर मुस्लिम मुल्क हैं हम उनके ग़ुलाम थे, स्पेशली अमेरिका के। इमरान खान वाहिद लीडर है जिन्होंने हमें इस ग़ुलामी से आज़ाद कराया, जिन्होंने हमें एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी दी। जो इमरान खान से पहले हमारे पाकिस्तान ने अपने इज़्ज़त और वक़ार खो चुके थे हम लोग। इमरान खान वाहिद लीडर है जिन्होंने हमें अपना खोया हुआ इज़्ज़त और वक़ार वापस लौटा दिया। ग्रीन पासपोर्ट को इज़्ज़त दी और हमें इज़्ज़त दी, हमारे बच्चों को दी। हमारा सारा मुस्तकबिल आने वाला इमरान खान से जुड़ा हुआ है। हम अगर आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमें और पाकिस्तान के सारे लोगों को, 24 करोड़ आवाम को इमरान खान को सपोर्ट करना होगा। और इंशाअल्लाह 2023 में भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही आएंगे, 2/3 अक्सरियत से इमरान खान ही आएंगे। इलेक्शन इसी साल है, इसी साल ही आएंगे इंशाअल्लाह इमरान खान। और ये चोर डाकू जितने भी है ना, इनका सफाया करेगा इंशाअल्लाह इमरान खान। इमरान खान ही वाहिद वो लीडर है, वाहिद वो इंसान है। अल्लाह ताला ने भेजा हुआ है इमरान खान को इन चोर डाकुओं का सफाया करने के लिए। इंशाअल्लाह वो वक्त नज़दीक है कि पाकिस्तान इन गंदे लोगों से, इन चोर डाकुओं से साफ़ हो जाएगा, और हम मतलब एक आज़ाद और एक खुद मुख्तार मुल्क की तरह दुनिया के नक्शे पे उभरेंगे। और मुझे सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो पाकिस्तानियों के हक़ में बेहतर से बेहतरीन फ़ैसला करेंगे और सच्चाई का साथ देंगे, ताकि सुप्रीम कोर्ट भी जो हमने अपनी इज़्ज़त खो दी थी, इसी फैसले पे वो पूरी दुनिया में अपना मुकाम बनाएगी। देखिए जी, सबसे पहले तो ये बात है कि ये जज्बा जो है, ये हक़ और बातिल की एक जंग है, जिसमें हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़े हैं। और जज्बा आप देख रहे हैं कितने दिनों से हम लोग जैसे यहाँ पर आ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह जीत हक़ और इंसाफ की होगी, और बातिल जो है वो शिकस्त होगी उसको इंशाअल्लाह। अगले इलेक्शंस में क्या देख रहे हैं कि इमरान खान को ज़्यादा सीटें मिलेंगी या जो अभी हाल था उसी तरह होगा? नहीं जी, इंशाअल्लाह आप जो जज्बा देख रहे हैं सबका, आवाम का, क्योंकि आवाम अब जाग गई है, पीपल आर अवेयर नाउ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और 2/3 मेजॉरिटी के साथ खान साहब इंशाअल्लाह वापस आएंगे। हम यही देखने आए थे कि हमारे वज़ीर आज़म आए होंगे, तो वो अभी देर है तो इसलिए सैरी भी करनी है, तो फिर वापस ही जा रहे हैं। इमरान खान ने जो सरप्राइज़ दिया उससे मुत्तफ़िक़ हैं? बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि आज तक इन्होंने एक दूसरे को चोर कहते रहे हैं कि पेट फाड़ेंगे, लटकाएंगे, और फिर मौके पे ये सब इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन वो एक आदमी है, ये 10 हैं या 20 हैं, जितने भी हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। तो अगले इलेक्शंस में क्या देख रहे हैं, PTI को ज़्यादा वोट मिलेंगे या कम मिलेंगे? सर इंशाल्लाह PTI को ज़्यादा वोट मिलेंगे, क्योंकि हमने आज सब देख लिया है कि अवाम इनके लिए निकलती भी है, तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा भी हम इसी को वोट देंगे। इमरान खान कहता है कि हमारे पासपोर्ट की इतनी वक़्त होगी
کہ لوگ ایمبیسی کے باہر لائنیں لگائیں گے, ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. عمران خان کہتا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکیں گے, جبکہ باقی آپ نے دیکھ لیا کہتے ہیں وی آر بیگرز. میں یہ گالی برداشت نہیں کر سکتی. اس لیے اگلے الیکشنز میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو 2/3 میجارٹی ملے گی یا اسی طرح پاؤں ایم کیو ایم سے بندھے ہوں گے اور گھٹنے جو ہیں وہ کاف لیگ سے؟ مجھے لگتا ہے کہ 2/3 سے زیادہ میجورٹی مل جائے گی. مجھے نہیں پتا پھر آئین کی کوئی اور چکنہ آ جائے کہ جی 2/3 سے زیادہ میجورٹی ہوگی تو اب نہیں کچھ ہو سکتا. تو یہاں کوئی پرابلم کریٹ کرنے کے لیے لوگ ہر جگہ بیٹھے ہیں, ہر ادارے میں بیٹھے ہیں. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے قانون میں کیا حکم ہے کہ جس کے اوپر اتنے سارے مقدمے ہوں, سالہ سال سے چل رہے ہیں, وہ پرائم منسٹر کے لیے چکنسلوا لیتا ہے. کیسے ممکن ہے؟ یا آپ یہ دیکھیں کہ یہ عمران خان کا تو معاملہ تھا, وہ اس کے فلیٹس کا یا جو بھی تھا, وہ کتنی جلدی کلیئر ہوا, وہ کیسے وہ لے کے آ گیا صادق ہے اور امین ہے. تو انہی میں کیا مسئلے ہیں ہمارے قانون میں, انصاف کے نظام میں کیا مسئلے ہیں کہ یہ ابھی تک ان کے مسئلے چلتے آ رہے ہیں, اور یہ کوئی وزیر اعلیٰ بن رہا ہے, کوئی وزیر اعظم بن رہا ہے. تو ہم اسی لیے آتے ہیں بھائی کہ ان کو کم از کم ان کے پاس کوئی صاف شفاف بندہ تو ہونا چاہیے. ہمیں بھی مقابلہ چاہیے, ہمیں چاہیے کہ تحریک انصاف کے سامنے اس کے ٹکر کے لوگ کھڑے ہوں. عمران خان کے سامنے کوئی اس کے بعد کوئی آنے والا تو ہو, لیکن نظر نہیں آ رہا. ابھی عمران خان ہی ہے, اس لیے ہم اس کے پیچھے آتے ہیں. اصل میں ایک تو وہ خان صاحب ہے, اور خان پہ ویسے ہی لوگ جو ہے بھروسہ کرتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ جو وہ بتاتا ہے وہ اسی بات پہ پھر اترتے بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی وہ جو کام کر رہا ہے تو لوگوں کو وہ نظر نہیں آتا. اور باقی جتنے بھی پرائم منسٹر بنے ہیں اصل میں انہوں نے شو آف کیا ہے, لوگوں کو دکھایا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں یہ وہ. تو بس اسی وجہ سے باقی لوگ جو دیکھتے ہیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں. 3.5 سال میں عمران خان صاحب نے سب سے بڑا کام کیا کیا؟ اسپیچ, صرف اسپیچ؟ بالکل صرف اسپیچ کی. اچھا, آپ ووٹ کرتے ہو؟ بالکل, میں عمران خان کو. لاسٹ ٹائم کس کو کیا تھا اور آئندہ کسے کریں گے؟ عمران خان کو کیا تھا اور آئندہ بھی عمران خان کو ہی کروں. اچھا بھائی بتائیں کہ عمران خان نے یہ جو سرپرائز دیا اپوزیشن کو, کیا آپ کے ذہن میں کوئی چیز ایسی تھی کہ عمران خان یہ کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتا ہے. عمران خان جو بات بولے گا وہ انشاءاللہ کر کے دکھائے گا. ابھی اس کو تھوڑا سا ٹائم تو دینا. ابھی اس کو آئے ہوئے تقریباً 4 سال بھی نہیں ہوئے پورے, تو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کیا کر لیا ہے. عمران خان نے کچھ بھی نہیں کیا, صرف بولتے ہی ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں, اس کو سپورٹ کریں, انشاءاللہ کر کے دکھائے گا وہ. کیا نام ہے آپ کا اور کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ جی میرا نام اشتیاق احمد ہے, میں راولا کوٹ آزاد کشمیر سے تشریف لایا ہوں. کشمیر سے ادھر جلسے کے لیے؟ جی جلسے کے لیے. عمران خان کشمیریوں کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں؟ کشمیریوں کے لیے عمران خان آج تک کی جتنی بھی گزشتہ حکومتیں گزر چکی ہیں پاکستان میں, ان میں سب سے زیادہ کشمیر کے مسئلہ کو اگر اجاگر کیا ہے انٹرنیشنل فورم پہ, UN پہ, تو وہ صرف عمران خان ہے. باقی سب لوگوں نے محض ایک اعلامیہ رکھا, لیکن عمران خان نے صحیح معنوں میں کشمیر کی جو کہتے ہیں قیادت کو اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو اجاگر کیا ہے. عمران خان کے سرپرائز کو کشمیری کیسے دیکھتے ہیں؟ جی الحمدللہ عمران خان کا سرپرائز بہت اچھا تھا. کشمیری لوگ بالخصوص سردار تنویر الیاس صاحب جو کہ عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں, ان کا موقف بھی یہی ہے, اور وہ بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیری قوم اور کشمیر تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور عمران خان کو ہم اپنا حقیقی لیڈر مانتے ہیں, جس نے نہ صرف کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا بلکہ پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا ہے. اور آپ کو بخوبی پتہ ہوگا کہ 15 مارچ ایک اناؤنس کر دیا گیا ہے جو اسلامی فوبیا کے حوالے سے ہر سال عالمی دن بنایا جائے گا. میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے. پاکستانی اپوزیشن جماعتیں عمران خان کو کشمیر بیچنے کا الزام لگاتے ہیں, اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ سوری میں دوبارہ ریپیٹ. پاکستانی اپوزیشن ساری الزام لگاتی ہے کہ عمران خان نے کشمیر بیچ دیا. دیکھیں یہ صرف ایک بیان کی حد تک ہے. اکثر چونکہ میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہوں تو وہاں پہ بھی یہ اس طرح کے کمنٹس, اس طرح کی پوسٹیں آتی ہیں, لیکن آج تک مجھے ایک ایویڈنس کوئی بتا دے. میں تو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جو کشمیر بیچنے کا اعلامیہ آپ لوگ پروپیگنڈا کے طور پہ یوز کر رہے ہیں, اس کے لیے اس کے حوالے سے کوئی آپ ایک مجھے ایویڈنس پرووائڈ کر دیں جس میں یہ لگے
چاہیے کہ واقعی عمران خان اس کا حصہ تھا. جو کشمیر میں ایکٹ میں ترمیم کی گئی اس کے بعد عمران خان نے بھرپور انداز میں اس کا سٹانس لیا, اس کے اگینسٹ بات کی, مودی کو چیلنج کیا. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے کشمیر فروش کیا؟ یہ بیسیکلی ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے, ایک اپوزیشن کا وہ مطلب سمجھتے اس سے کشمیر کا اس کو کافی نقصان ہوتا ہے انٹرنیشنلی. جی بالکل, اس سے کشمیر کا کو نقصان ہوتا ہے جو کہ انٹرنیشنلی. اب آپ جب اپنے ملک کے حوالے سے بات کرتے ہیں, چاہے آپ اپوزیشن میں چاہے آپ حکومت میں ہیں, لیکن آپ مین جو کور ایشوز ہوتے ہیں وہ سب کے مشترک ہوتے ہیں. کشمیر پر سیاست نہیں ہونی, کشمیر پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. جو گزشتہ 72 سالوں سے یہی چلا آ رہا ہے کہ جتنی بھی پارٹیاں کشمیر میں آئی ہیں ان نے صرف سیاست کے طور پر اس کو استعمال کیا ہے. اس کو حقیقی معنوں میں اس کے حل کی طرف کوئی بھی نہیں گیا. عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس نے UN کی اسپیچ میں کشمیر پر اسپیسیفکلی اپنا بیان دیا, اپنا موقف دیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان کی واحد حکومت اور عمران خان کا واحد اعلامیہ یہ ہے کہ کشمیر کو UN قراردادوں کے مطابق اس کا حل ہونا چاہیے. پلس ان کے پاس تیسرا آپشن جو UN نے نہیں دیا ہوا ہے کہ خود مختاری والا. اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ حق بھی ملنا چاہیے. تو میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑی بات کشمیری کے لیے کوئی ہوگی. یہ کشمیر کی جیت ہے اور یہی کشمیر, دیکھیں ہم پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ہمارے تعلقات سالہ سال سے. جب آزاد کشمیر پاکستان کی آزادی ہوئی تو اس وقت سے ہمارے پاکستان کے ساتھ مراسم ہیں. ہم اپنے آپ کو ایک کشمیر سے کسی صورت الگ نہیں کر سکتے. جو شہر والا اعلامیہ ہے جو اس سے قبل چلتا رہا وہ صرف الفاظوں کی حد تک چلتا رہا. لیکن عمران خان نے حکومت جب آزاد کشمیر میں بنی تو اتنا بڑا پیکج دیا 500 ارب کا, جو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پہلے کسی حکومت نے دیا ہو. اس کے ساتھ ساتھ جو صدر جماعت سردار تنویر الیاس صاحب ہیں, انہوں نے کشمیر میں آپ کا جو ٹورزم ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے ٹورزم اتھارٹی کا انعقاد کیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا آج تک پیچھے رہنے کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ٹورزم کی نیگلیجنسی ہے. پاکستان اور آزاد کشمیر, جیسے عمران خان صاحب کا بھی یہی موقف ہے کہ ہمیں پاکستان کے جو ایریاز ٹورزم کے حوالے سے ان کو ڈیولپ کرنا چاہیے. یہی موقف سردار تنویر الیاس خان کا ہے, یہ بھی سردار تنویر الیاس صاحب کا ہے کہ کشمیر کو ہمیں ٹورزم کے حوالے سے ڈیولپ کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ٹورزم کے حوالے سے کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے تو کشمیر جو ایک خطہ ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا. ہاں, ابھی نماز پڑھ کے یہ سارے انتظار کر رہے تھے کہ بھئی ہمیں لے جاؤ ادھر. خان صاحب کے جو احتجاج لوگ کر رہے ہیں ضمیر فروشوں کے خلاف, تو ہمیں ساتھ لے جاؤ. کیونکہ 2015 میں جب میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہا تھا ایز اے چیئرمین یونین کونسل F10F11 سے, تو یہ اس ٹائم یہ دو تھے, اس ٹائم تو یہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. تو یہ دو میرے ساتھ مسلسل یعنی یہ عمران خان والا اثر ان کے خون میں ہے. ہاں, بچپن سے ہی مطلب PTI کے ساتھ, اور ایک جذبہ ہے پاکستان. ہم کوشش یہی ہے کہ ہمارے اپنے جتنے بھی بچے ہیں مستقبل کے, اپنے بیٹے بھتیجے بھانجے ہمسائے, ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا وہ ان کے دل میں محبت ہو, آگے کچھ کر سکے, کیونکہ یہی مستقبل ہے پاکستان کا. ہم تو ویسے راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں, تو آگے جلسہ بھی ہے, اس کو بھی سن رہے ہیں. ہم مطمئن نہیں ہیں, نہ تو اپوزیشن سے ہیں نہ اس سے ہیں. غریب تو مزہ مارا جا رہا ہے, روزگار نہیں ہے, مہنگائی زیادہ ہے, تو اس میں کیا مطلب ہے معاملات ہیں. تو ہم کیا کہیں کہ کون سی پارٹی ٹھیک ہے. پارٹی تو غریب کی وہ ہے جو مطلب غریب کا ساتھ دے. یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. آپ نے زندگی میں کوئی ایسی پارٹی نہیں دیکھی؟ میں نے کبھی نہیں دیکھی. اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ ضیاء الحق کا وقت ٹھیک تھا جو ہم نے دیکھا. بھٹو محروم کا مطلب وقت ٹھیک تھا, وہ اچھا آدمی تھا. ہم اس پارٹی کے نہیں ہیں, لیکن اس کا مطلب اچھا تھا کہ اس نے غریب کے لیے کچھ نہ کچھ کیا. وقت سستا تھا. ابھی تو مہنگائی اتنی ہے کہ مطلب لوگ آتے ہیں, مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ لوگ وہ آتے ہیں جو مطلب ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے تو کہتے ہیں چلو سن لیں. اس وقت لوگ مطمئن نہیں ہیں.